बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अपोजिशन के पास तमाम तर नंबर्स पूरे हो चुके हैं, अपोजिशन ने अपनी नंबर गेम मुकम्मल कर ली है, लेकिन इस सब में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि इमरान खान की जीत को यकीनी बना चुकी हैं। चाइना और जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन एक्शन है और पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा और आने वाला सियासी मंजरनामा भी बदल के रख दिया गया है। काफ़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ इनसाइड न्यूज़ भी हैं मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है, जबकि बदलते हुए हालात देखकर ऑपोजिशन किस तरह से बगावत पर उतर आई है और हालात को इस नहज पर ले जाने की कोशिश कर रही है कि मुल्क में सिविल नाफरमानी या अनारकी की सी सूरत हाल हो, और यहां तक कि फौज को भी बगावत का कह दिया है इमरान खान से। और यही अपोजिशन जो कह रही थी कि पार्लिमान में क्यों नहीं लाते, कौमी सलामती की कमेटी में क्यों नहीं लाते, पार्लियामेंट की जो कमेटी है सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें क्यों नहीं लाते इस खत को, और अगर इस खत में साजिश हुई तो हम तो इसमें इमरान खान का साथ देंगे। लेकिन अब वो भी पीछे हट चुके हैं क्योंकि उनका ये वाला पूरे का पूरा बयानिया दबरदूस हो चुका है कि ये खत फेक था, ये एक इमरान खान की तरफ से ब्लफ था, ये इमरान खान की तरफ से एक शोशा था, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश थी। ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो ताज़ा तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक फ़ज़ाइया और पाक नेवी के चीफ्स और साथ ही साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DG ISI, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ, शीरी मज़ारी जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए इंसानी हुकूक, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शिरकत की है। इस इजलास में मुबैना धमकी आमेज़ ख़त पर ब्रीफिंग दी गई और इस इजलास का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था और कुछ डिस्कस नहीं हुआ। सिर्फ इस खत को डिस्कस करने के लिए सब बैठे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि धमकी आमेज़ खत पर ना सिर्फ ब्रीफिंग दी गई है, बल्कि इन सब के अंदर इस सारे के सारे मामले में इन सारे स्टेक होल्डर्स को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को इस खत के मामले पर एतमाद में लिया गया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस वक्त बता दूं जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, फिर खान साहब की फतह पर आएंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पंजाब के अंदर अपोजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव होने का सोच रही है और वहाँ पर जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया। यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने का फ़ैसला हुआ है और वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का तो ऑलरेडी ऐलान कर रखा है, लेकिन अब इन्होंने एक अहम तरीन मुसव्वदा तैयार करने का फ़ैसला किया है। जबकि दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए नंबर्स पूरे हो चुके हैं। ऑल्दो एक जानिब 3 ग्रुप हैं PTI के मुनहरिफ, अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और छीना ग्रुप, और ये तीनों ग्रुप एक होकर अपोजिशन के टोकरे में जाने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं और सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाला इजलास खत्म हुआ है। ज़राए राजा बशारत का कहना है कि नाराज़ अरकान राब्ते में है और उनकी हिमायत भी परवेज़ इलाही के लिए हासिल हो चुकी है। ज़राए राजा बशारत का कहना है कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए नंबर पूरे हो गए और बस चंद नाराज़ अरकान रह गए हैं। जल्द भी वो परवेज़ इलाही के साथ होंगे और परवेज़ इलाही अपनी रिहाइशगाह पर नाराज़ अरकान से मिल रहे हैं। मुलाकात के बाद अरकान उनकी हिमायत में आ जाएंगे। तो पंजाब का जो महाज है वो इस वक्त क्लियर है और इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली जो डिप्लोमेसी है वो जारी है चौधरियों की भी इमरान खान के लिए तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट हासिल करने के लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली अगर नंबर गेम्स की बात की जाए तो 5% चांसेस आप कह सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है कि इमरान खान के हों, क्योंकि 190 प्लस पे जा चुकी है अपोजिशन और आज पार्लियामेंट के सेशन में 176 इनका बंदा है अपोजिशन का, क्योंकि बाप पार्टी भी इधर आ गई। तो 176 इनके लोग हैं, 1-2 इनके उम्मीदवार पहुंचे नहीं। आज पार्लियामेंट में 172 लोग इन्होंने पेश कर दिए
اور 172 لوگوں میں منحرف ارکان نہیں ہیں پی ٹی آئی کے، اور 172 کا وہ ہندسہ ہے جو وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کرام کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، اور شہری نے ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ میں دھمکی آمیز خط کی تحقیقات عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست سید طارق بدر نامی شہری نے عدالت عظمیٰ میں دائر کی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم، چیئرمین قومی سلامتی کونسل، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت قانون، اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ دھمکی آمیز خط انتہائی حساس اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ عوام کو ذہنی تناؤ سے نکالنے کے لیے فوری مداخلت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے دکھائے گئے خط کی فوری تحقیقات کا حکم دیا جائے اور معاملے کی تحقیقات تک اسپیکر کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے روکا جائے، اسپیکر کو باؤنڈ کیا جائے کہ اس معاملے پر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ملکی سالمیت اور وقار کے خلاف کردار کی تحقیقات کا حکم سپریم کورٹ دے، مبینہ سازش پر ملوث سیاسی جماعتوں کے خلاف ڈیکلریشن کا حکم دیا جائے اور سیاسی جماعتوں کے خلاف انتخابی ایکٹ 2017 کی شق 212 کے تحت کارروائی کی جائے۔ حساس معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کیا جائے اور ایف آئی اے کو سیاسی جماعتوں اور اراکین اسمبلی کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جو پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں؟ کیا ہم اس قدر پست ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ملک آئے اور میرے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت میں، جو عالم اسلام کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس ملک میں چند ملین ڈالر اور 30 دن اور پورا نظام بدل جائے؟ کیا ہم اتنے بکاؤ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اتنے ضمیر فروشی پر اتر آئے ہیں؟ اور یقین مانے پھر پارلیمنٹ کو ہم مقدس ایوان کہتے رہتے ہیں، لیکن جو وہاں پر ہو رہا ہے، دیکھیں آپ آپس میں بڑی آپ نے لوٹا کریسی کی، لیکن جب باہر سے معاملات کے اوپر یہ سارے بکاؤ مال اکٹھا ہوا پڑا ہے، یہ سارے ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور پھر شہباز شریف کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ ظاہری بات ہے یہ تو دباؤ قبول نہیں کرتے تھے، ان پر دباؤ ڈالا گیا تو ان کے وزیر اعظم نے امریکہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اپنی بیلٹیں اتار دیں، وہاں پر تلاشیاں لی گئیں، اور ابھی سلیم صافی ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے بہت سے خط نواز شریف کو آتے تھے، لیکن نواز شریف نے تو ان پہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو اب وہ اس پر بڑا اچھا جواب دیا آگے سے کہ نواز شریف کا غیرت سے کیا لینا دینا۔ تو یہ ساری چیزیں پوری قوم کے سامنے ہیں، قوم اندھی نہیں ہے، اور عوام کو آپ اپنے ٹوکرا صحافیوں کے ذریعے بے وقوف بھی اب نہیں بنا سکتے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ این آر او کی بات کر رہی ہے۔ یہ این آر او کو انہوں نے ایسا ایک رنگ دے دیا کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں ڈاکٹر شہباز گل نے کلیریفیکیشن دیا کہ وزیر اعظم نے کوئی محفوظ راستہ نہیں مانگا، خان آخری بال تک لڑے گا، اور اس معاملے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اگر اسے ون ون سچویشن اور پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے اندر امن و استحکام کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل آرڈر اور کیوس اور پبلک آرڈر کو نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اس سیٹلمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے لیے این آر او ہے۔ obviously یہ تمام تر چیزیں پاکستان کی ملٹری قیادت بہت نیک نیتی سے کل کے دن سے لگے ہوئے ہیں۔ 3 ملاقاتیں آج، بلکہ آج جو ہوئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کی، اسے شامل کر لیں، چوتھی ملاقات عمران خان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے۔ F8 میں بھی اعلیٰ عسکری حکام کی تینوں اپوزیشن کے بڑوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اپوزیشن اس سب کے اندر اب بغاوت تک پر اتر آئی ہے۔ اور اپوزیشن نے کیا معاملہ کیا ہے، کیونکہ اپوزیشن اس وقت انہیں اپنی کشتی جو ہے وہ بالکل ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہیں اپنے حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ قوم کے اندر جو بیانیہ پک رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کیمرہ اجلاس میں آپ کو یہ خط پیش کرتے ہیں، وہی اپوزیشن جو کہہ رہی تھی یہ خط فیک ہے، ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں لاؤ، ہمت ہے تو ہمیں دکھاؤ، بھاگ گئے، کہہ رہے ہیں ہم اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ یعنی ایک دن کے اندر ان کی منافقت یہاں ہوئی ہے، کیونکہ یہ خود اس میں گلٹی ہیں۔ یہ اپنے خلاف والے خط اور اجلاس کے اندر کیوں جائیں گے؟ شہباز شریف نے بڑے دعوے میں کہا کہ اگر یہ خط صحیح ہوا، پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، میں خود عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں گا، میں عمران خان کو سپورٹ کروں گا۔ باؤ نہ کرو، دیکھو تو صحیح نا یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، یہی تمہارا مطالبہ تھا۔ لیکن اب یہ لوگ نہیں آئیں گے، یہ لوگ بھاگیں گے، یہ لوگ اب آپس میں انہوں نے جو اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہم پریشر ڈالیں گے، یہ ووٹنگ جلدی جلدی ہو جائے، بس کسی طریقے 2-3 دن بعد ووٹنگ نہیں، یہ 1-2 دن کے اندر ووٹنگ ہو جائے عمران خان کے خلاف، کسی طریقے عمران خان نکلے بیرونی آقا خوش ہو جائیں، لگ تو یہی رہا ہے۔ اس کے اوپر ناظرین کرام شاہ محمود قریشی موجود ہیں چائنا میں۔ چائنا نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو عمران خان کی فتح کا اعلان ہے،
اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں چائنا کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امریکہ کو ایک کلیئر میسج ہے پاکستان کے سب سے قریبی دوست کی طرف سے, اور پاکستان کے اندر بھی بہت سے مقتدر حلقوں کو میسج ہے. چائنا ول کنٹینیو ٹو ویو اینڈ پروموٹ چائنا پاکستان ریلیشنز فرام اے اسٹریٹجک اینڈ لانگ ٹرم پرسپیکٹو. چائنا پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں انہیں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے دیکھے گا بھی اور پروموٹ بھی کرے گا. چائنا ول آلویز سپورٹ پاکستان ان ڈیفینڈنگ نیشنل سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ نیشنل ڈگنیٹی. چائنا پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرے گا اپنی سرحدوں کی حفاظت, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اپنی جو قومی آپ کی خود مختاری ہے اور اپنی نیشنل ڈگنیٹی قومی وقار کی حفاظت میں مدد کرے گا. وی ول بی پاکستانز موسٹ ریلائبل پارٹنر اینڈ اسٹانچسٹ سپورٹر. ہم پاکستان کے سب سے ریلائبل پارٹنر بن کے پوری دنیا کو دکھائیں گے. اسٹیٹمنٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام جو اسٹیٹ کونسلر اور فارن منسٹر ہے وینگ جی, انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے اندر کہا وی کین ناٹ الاؤ کولڈ وار مینٹلٹی ٹو بی ریوائیو. وہ جو سرد جنگ کی ذہنیت ہے اسے ہم پھر سے ریوائیو یا زندہ نہیں ہونے دیں گے. کیمپ کنفرنٹیشن ٹو بی ریپیٹڈ ان ایشیا, کہ یہ جو کیمپس کے اندر جانے کے اوپر کنفرنٹیشن ہوتی ہے یہ اب ایشیا کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسمال اینڈ میڈیم سائز کنٹریز شیل ناٹ بیکم ٹولز اور ایون وکٹمز آف دا گریٹ پاور گیمز. یعنی کہ چھوٹے اور درمیانے جو ممالک ہیں انہیں ہم نہ ہی ان کا اعلی کار بننے دیں گے اور نہ ہی وکٹم بننے دیں گے. جو اعلی کار نہیں بنتا اسے یہ وکٹم بنا دیتے ہیں نا, اسے اس کے اندر متاثرین کا درجہ پھر دے دیا جاتا ہے. اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے ممالک سر جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے. اور اس ملاقات کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ گریٹ پاور گیم میں خطے کے چھوٹے ممالک نشانہ نہیں بننے چاہیے. اب ایک جانب ناظرین کرام یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان کی یہ کلیئر فتح ہے. عمران خان اقتدار عہدہ کچھ نہیں ہے. آج پاکستان کی قوم, آج پوری دنیا اس چیز کو ایکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے, اور چائنا کی یہ سٹیٹمنٹ بھی عمران خان کی فتح کا اعلان ہے کہ اپنے نیریٹو میں, اپنی خود مختاری میں, اپنی قومی غیرت میں آج عمران خان سرخرو ہو چکا ہے. اقتدار بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہے جب آپ لارجر دین لائف لیڈر بن جائے, اور اس پورے کرائسس نے عمران خان کو بلا شبہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ لارجر دین لائف ایک لیڈر کے طور پر پیش کیا ہے. اب پی ڈی ایم جو ہے ناظرین کرام وہ بوکھلا چکی ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے انہیں پناہیں ڈھونڈتے پھریں گے, ان کا اپنا ووٹر ان کا گلا پکڑے گا کیونکہ انہوں نے جو غیر ملکی اعلی کار بننے کا فیصلہ کیا ہے. اب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والے متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. یہ بڑا خطرناک اعلامیہ ہے, یہ ریاست سے جنگ کا اعلامیہ ہے. اعلامیہ کے مطابق متحدہ اپوزیشن کے قائدین کے اجلاس میں سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے لیے ارکان کی مطلوبہ سے زائد تعداد میں دستیابی پر اظہار اطمینان کیا اور دو ٹوک واضح کیا کہ عمران خان نیازی کو کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد سے متحدہ اپوزیشن ملک میں نئی جمہوری اور آئینی روایات قائم کرے گی, اور آبویسلی کچھ اور بھی روایات یہ قائم کریں گے اور وہ ساری قوم کو پتہ ہے یہ کون سی ہیں. انہوں نے ناظرین کرام کہا کہ عمران خان نیازی اکثریت کھو چکے ہیں. عمران نیازی وزیر اعظم کے منصب پر غیر آئینی طور پر قابض ہیں. عمران نیازی وزیر اعظم کے منصب پر غیر آئینی طور پر اس وقت موجود ہیں. البتہ اس میں کوئی تک نہیں بنتی بھائی, جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. غیر آئینی کہاں سے ہو گیا؟ تم نے اپنے گھر میں سندھ ہاؤس کے اندر دعوت پہ بندے بلا لیے اور وہ گھر چلا جائے. وہ خدا کا خوف کریں گے. اعلامیہ جاری ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش میں عمران خان 1 لاکھ لوگ اسلام آباد لانے کی دھمکیاں دے رہا ہے, افراتفری سے دو چار کرنے پر تلا ہے. اور اس نے اس پورے کے پورے اعلامیے میں ناظرین کرام ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس میں کہا ہے کہ حکومتی مشینری بشمول آئی جی اسلام آباد, ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے غیر قانونی احکامات نہ مانیں کیونکہ اب عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا, اور کہا ہے کہ انتظامیہ اور ادارے وزیر اعظم نہ رہنے والے شخص کے احکامات کو تسلیم نہ کریں. ان اداروں کے اندر تو ناظرین کرام پاکستان کی افواج بھی آتی ہیں, یعنی کہ کوئی عمران خان کے اب حکم کو نہ مانے, یہ اپوزیشن نے کہہ دیا ہے. کوئی ادارہ, کوئی پولیس, کوئی ڈپارٹمنٹ. البتہ ابھی تک عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں لیکن ان کے نزدیک غیر آئینی طور پہ قابض ہیں. اب پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کلیئر ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم اس سارے کے سارے معاملے میں اداروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی عمران خان کے ساتھ. اور یہ ایک بڑی سخت بات ہے ایک ایسے وقت پر جب ادارے پاکستان کو انتشار سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.